बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि मुजवज़ा आइनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होने पर कितने जजेस मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। एक तो इस मामले की तफसीलात आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे, और दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इन दोनों जज साहबान का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान पैदा हो गया है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब को एक झटका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ ने एक यू टर्न लिया है। इमरान खान को भी एक झटका लगा है। तो ये सारी डिटेल इस ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले नाज़रीन बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन में मामला पेंडिंग पड़ा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्या है। ये बड़ी ख़बर मैंने आज सुबह के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने का प्रॉमिस किया था, जो मैं आप नाज़रीन की खिदमत में उसकी डिटेल पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल वजाहत जारी की, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की इसके ऊपर राय आ चुकी है कि ये जो वजाहत दूसरी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जारी की है, इसकी कोई कानूनी कोई आइनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो दरख्वास्त थी, जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी, जो हमने क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था, उसकी आज तक समाअत नहीं हुई है। ना उस दरख्वास्त पे समाअत हुई है, ना उस समाअत पे नोटिस किया गया है, ना उस दरख्वास्त पे नोटिस करके हमें सुना गया है। तो हमारी दरख्वास्त तो पेंडिंग है। यानी ये जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का सामने आया है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन है, तफसीली फ़ैसले के बाद उसे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्या है, जो कल की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आइन के आर्टिकल 89 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बाइंडिंग, उसका इफ़ेक्ट होता है, यानी लाजम होता है उस फैसले पर अमल करना। और इलेक्शन कमीशन को जो डायरेक्शन दी गई और इलेक्शन कमीशन को वजाहत भिजवाने का हुक्म भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी वो वजाहत शाया करने का हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन मिन-1 सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर और तफसीली फ़ैसले पर अमल दरामद करे। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो हमें पता चल पाया है वो ये है कि आइन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो लॉ है, जो इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने तरमीम की है, उस कानून के ताबे इलेक्शन कमीशन चलेगा। यानी जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 में और सेक्शन 104 में जो अमेंडमेंट करके नया सेक्शन 104A शामिल किया गया है, इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक अपना फ़ैसला देगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, जो जुडिशल पॉलिटिक्स की या जुडिशल स्ट्राइक की बात की जाती है, पार्लियामेंट की स्ट्राइक की बात की जाती है, पार्लियामेंट के अख्तियार की बात की जाती है, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम इन सियासी मामलात की तरफ नहीं जाएंगे। हम जो कानून कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक चलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन और कानून क्या कहता है वो हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं। वो यही है कि जो इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग ने ब्रीफिंग दी है कि पहले वाली पोजीशन जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की थी, जिसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट में चली गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, वही इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रहेगा। और जो मखसूस अरकान जिनको इलेक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, नशिस्तें जो डिवाइड कर दी गई थी, वही वाली पोजीशन बहाल की जाए, ये प्रपोज़ल दे दिया गया। और इसी प्रपोज़ल के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी राय रखता है। अब ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा?
آج بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آ جائے، لیکن فیصلہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ رائے یہی پائی جاتی ہے، اکثریتی رائے یہی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں جو مولانا صاحب کو جھٹکا لگا۔ کل ناظرین پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو خبریں چلیں کہ جو مسودہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا وہ متفقہ طور پہ اپروو کر لیا گیا ہے، اور پھر بعد میں بیرسٹر گور صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم تو مولانا صاحب کے پاس آئے تھے اور اچانک سے جو کمیٹی ہے اس نے مسودہ اپروو کر دیا ہے، ہم تو عمران خان کو دکھائیں گے مسودہ، اور عمران خان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی منظوری کے ساتھ ہم اس معاملے پر آگے بڑھیں گے۔ لیکن بیرسٹر گور صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی مسودہ ہے۔ کون سا مسودہ ہے؟ بیرسٹر گور نے کہا کہ یہی وہی مسودہ ہے جو مولانا صاحب نے ہم کو دیا تھا، اور یہ مسودہ ہم نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوا ناظرین کیا تھا کہ جو بیرسٹر گور صاحب نے تھوڑا سا سٹانس لیا کہ ہم عمران خان صاحب سے مشاورت کر کے پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے۔ دراصل جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا اس میں پی ٹی آئی نے بھی اور مولانا کی جماعت نے بھی واٹس ایپ کے اوپر، جو ارکان ان کے وہاں پہ کمیٹی میں موجود تھے، انہوں نے واٹس ایپ پہ ایجنڈا بھجوایا جس کی اپروول دی جا رہی تھی۔ یعنی یہ اگر ایجنڈا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے پی ٹی آئی کے رکن نے، مولانا صاحب کی جماعت کی رکن نے وہ مسودہ بھیجا اپنی جماعت کو، ادھر سے اوکے آیا، ایگری کرنے کا کہا گیا، تو تب کہا گیا کہ متفقہ طور پہ ہوا ہے۔ اور جب یہ مولانا صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو ایگری کر چکے ہیں اسی مسودے پہ جس پہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی، پارلیمانی کمیٹی میں بات ہوتی رہی، تو مولانا صاحب کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ مولانا صاحب کے لیے جھٹکا تھا جب تحریک انصاف نے کہا کہ ہم تو عمران خان صاحب سے مشاورت کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو پھر بلاول وہاں پہ ملاقات کے لیے اس وقت موجود تھے، تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ گئے تھے، تو پھر مولانا صاحب نے انٹروین کر کے بلاول صاحب کو کہہ کے ان کی ملاقات کا بندوبست کروایا۔ اب یہ ملاقات کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں، آج ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 8 بجے کا ملاقات کا وقت دیا گیا تھا وہ ملاقات کا وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی اس میں سامنے آ رہی ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی۔ اس میں ناظرین ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو نام کلیئر ہوئے ہیں وہ بیرسٹر گور علی خان کا ہوا ہے، بیرسٹر علی ظفر کا ہوا ہے، اور اسد کیسر کا ہوا ہے۔ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، حامد خان صاحب کے نام کو کلیئر نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، جس پر تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب تک یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی، تمام نام کلیئر نہیں ہوتے، بیرسٹر گوہر علی خان کے ساتھ، بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ، اسد کیسر کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے نام کلیئر نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ ملاقات نہیں کریں گے، تمام نام کلیئر کیے جائیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملاقات کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، تو باقی جو شیڈول تھا کہ کابینہ کا اجلاس ہوگا صبح 9:30 بجے، اس کے بعد 11 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا، تو باقی سارا یہ شیڈول ہے وہ بھی متاثر ہو گیا ہے۔ اب کابینہ کا اجلاس وہ 12 بجے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، لیکن سینٹ کے اجلاس کا جو نیا وقت آیا ہے وہ 12:30 بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ 12:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اور ابھی ناظرین جو خبر آ رہی ہیں کہ حکومت نے آج ترمیم منظور کرانے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنے سے متعلق ضمنی ایجنڈا بھی تیار کر لیا ہے۔ پارلیمانی ذرائع کی یہ خبر ہے، اور جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپیکر اور حکومت کی طرف سے اشارہ ملتے ہی ضمنی ایجنڈا ایوان میں پیش کر دیا جائے گا۔ ضمنی ایجنڈے کے تحت بل، قواعد و ضوابط معطل کر کے، ریلیکس کر کے یہ ضمنی ایجنڈا جو ہے ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ ایجنڈا ایوان میں اگر حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے تو کابینہ سے منظور کرانا ہے، ہم اس کو بڑا احتیاط کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کابینہ سے آج اپروو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت پارلیمنٹ سے بھی منظور کروانے کے لیے تیار ہے۔ اور نمبر گیم، جیسے کہ مختلف دعوے، کل بھی ہم نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بڑے وثوق کے ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ جو نمبر گیم پوری ہونے والی ہے اور جو قومی اسمبلی کے میں گرین سگنل دے دیا گیا ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے جھٹکا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے جس مسودے پہ ایگری کیا تھا اس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے کہ 3 کا پینل آئے گا، اس کے اوپر ایگری کیا تھا، اور اطلاق بھی فوری طور پہ ہوگا، اس پہ بھی ایگری کیا تھا۔ اب ناظرین یہ ایجنڈا، جیسا کہ چیز میں نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ 3 ججز کا پینل جائے گا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں،
جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں. ججز کے استعفے کی خبر پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو سمجھنا آپ دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے. انصار عباسی صاحب کی بھی خبر ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے کا روشن امکان موجود ہے، کیونکہ جو حالات حاضرہ چل رہا ہے اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو نام ہیں وہ کلیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ شاید زیر غور نہ لایا جائے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کی جو وضاحت سپریم کورٹ نے جاری کی ہے، اگر یہ وضاحت جاری نہ ہوتی تو ایسے ایلیمنٹس، ایسے کردار موجود تھے جو جسٹس منصور علی شاہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنا دیا جائے. طریقہ کار بے شک تبدیل کر دیا جائے، 3 کا پینل آئے، پارلیمانی کمیٹی اس کو دیکھے، لیکن منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے. تو کل کے اس کلیریفیکیشن کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. بہت سارے ایسے ایلیمنٹ جیسے میں نے کہا کہ لابنگ کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ بھی لاجواب ہو گئے ہیں. اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہمارے کچھ دوستوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ طریقہ کار تبدیل کر کے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو پھر ججز کے استعفے بھی تیار ہیں. اور اس خبر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس پاکستان بننے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب حمایت کا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں بنتے تو وہ ججز جو ہیں اپنے عہدوں پہ نہیں رہیں گے، ریزائن کر جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کتنے ججز ریزائن کرتے ہیں، کب ریزائن کرتے ہیں. پہلے تو آئینی ترمیم پاس ہو تو پھر وہ چیز کلیئر ہوگی کہ کون کون سے جج جو ہے منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس نہ بننے پہ استعفے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اگر ناظرین انہوں نے استعفیٰ دیا، جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، میرے خیال سے وہ گھاٹے کا سودا کریں گے. کیسے گھاٹے کا سودا کریں گے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں آپ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، پہلے یہ ذرا ڈیٹیل سن لیں. ابھی جو پینل آئے گا اس میں یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کے چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے، امکان یہ ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب ہوں گے. ان کا جو ٹینیور ہے وہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز صاحب ریٹائر ہوں گے، تو 26 اکتوبر سے ان کا ٹینیور شروع ہو جائے گا اور وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے. یعنی وہ 25 اکتوبر 2027 کو چیف جسٹس کے منصب سے ریٹائر ہو جائیں گے. اور اگر جسٹس یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیتے ہیں، یحییٰ فریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں بنتے چیف جسٹس سے اس موجودہ طریقہ کار کے مطابق، اور ایز اے جج وہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو تب وہ 22 جنوری 2030 تک سپریم کورٹ کے جج رہ سکتے ہیں. لیکن آج جو میں نے بات کی کہ یہ اگر یحییٰ فریدی صاحب کو ویسے بننا چاہیے، اگر ان کا نام اپروو ہو جاتا ہے بننا چاہیے، لیکن اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اس مجوزہ ترمیم میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر جس کا نام پارلیمانی کمیٹی اپروو کرتی ہے، وزیر اعظم صدر نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، اور جس کا نام منتخب ہو چکا ہے، فائنل کر لیا گیا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، تو اس صورت میں جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہوگا اس کا نام کنسیڈر کیا جائے گا. اور تب تک یہ سلسلہ چلے گا پارلیمانی کمیٹی میں جب تک سینئر موسٹ، یعنی اب جب تک مطلب یہ ہے کہ اگر یحییٰ فریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو اگلی جو بات آتی ہے وہ آتی ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی. تو جسٹس امین الدین خان صاحب بن جائیں گے، وہ انکار کریں گے نہیں کریں گے، ان کا کوئی امکان نہیں کہ وہ شاید انکار کریں گے، میرے خیال سے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، تو پھر ان کا نام ہو جائے گا. لیکن اگر یحییٰ فریدی صاحب بن جاتے ہیں، یحییٰ فریدی صاحب جیسے میں نے کہا کہ وہ گھاٹے کا سودا ہوگا، جو ریزائن کریں گے تو وہ اکتوبر 2027 میں 25 اکتوبر 2027 کو ریٹائر ہوں گے اپنے چیف جسٹس کے عہدے سے. 3 سال کی میعاد پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے اس ٹینیور کے دوران، یحییٰ فریدی صاحب کے اس ٹینیور کے دوران جو جیسے امین الدین خان صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اطہر من اللہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. اطہر من اللہ صاحب دسمبر 2026 میں، امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ نومبر کی آخری ڈیٹ کو 2025 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں وہ 11 نومبر 2026 کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو جب یحییٰ فریدی صاحب اپنا 3 سال کا ٹینور پورا مکمل کریں گے، جیسے میں نے بتایا کہ 3 جج ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو ان کے یحییٰ فریدی صاحب کے آفس سے سبکدوش ہونے کے بعد جو 3 نام سامنے آئیں گے اگلے چیف جسٹس کے لیے، اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام شامل ہوگا. انلیس یہ یحییٰ فریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد اگر ریزائن نہیں کرتے منصور علی شاہ صاحب بھی اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی، تو اگلا جو چیف جسٹس جب بنے گا اکتوبر 2027 میں، تب بھی ان دونوں جج صاحبان کے نام ٹاپ پہ ہوں گے.
پہلے منصور علی شاہ صاحب کا نام ہوگا، پھر منیب اختر صاحب کا نام ہوگا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب کی مرتبہ یہ نہیں بنتے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس اور کچھ ججز ریزائن کر جاتے ہیں تو وہ گھاٹے کا سودا کریں گے. منیب اختر صاحب جو ہیں، بلکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کی جو موجودہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 27 نومبر 2027. یعنی تقریباً ایک ماہ مزید ان کے پاس وقت پڑا ہوگا. جب یحییٰ فریدی صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو وہ ایک ماہ مزید سپریم کورٹ کے جج رہیں گے. اور اگر 2027 میں منصور علی شاہ صاحب کا نام چیف جسٹس کے طور پہ منظور ہو جاتا ہے تب وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، اور پھر وہ 25 اکتوبر 2030 تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں. ان کا امکان وہ دور میں شامل رہیں گے. اور اس میں منیب اختر صاحب جو ہیں وہ 13 دسمبر 2028 تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے 65 سال کی ریٹائرمنٹ ایج کے مطابق. لیکن ناظرین یہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ پینل جائے گا 2027 میں. جب یحییٰ فریدی صاحب ریٹائر ہوں گے تو تب بھی پینل جائے گا. تو منیب اختر صاحب اور منصور شاہ صاحب کا تو نام اس وقت پینل میں جائے گا ہی جائے گا. اگر یہ ریزائن نہیں کرتے، بطور سپریم کورٹ جج کنٹینیو کرتے ہیں، تو تب جس جج صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے تیسرے جج کے طور پہ، کیونکہ اب پینل کی بات ہو رہی ہے کہ 3 ججز کا پینل ہوگا، تو اس میں ناظرین جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میں نے یہاں پہ ان کی ڈیٹ لکھی تھی، کہاں چلی گئی جی. جسٹس محمد علی مظہر صاحب وہ بھی اگلے 2027 میں چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں شامل ہوں گے. پینل میں ان کا نام شامل ہوگا کیونکہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 4 اکتوبر 2029 کو. تو اگر 3 ججز کا پینل جاتا ہے 2027 میں منصور علی شاہ صاحب کا، منیب اختر صاحب کا اور محمد علی مظہر صاحب کا، تو تب جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 25 اکتوبر 2030 تک بنے گا. تو یہ جو استعفوں کی بات ہو رہی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے گھاٹے کا سودا ہوگا. اگلی مرتبہ بھی منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا جو نام ہے وہ جو ہے اپنا انڈر کنسیڈریشن جو ہے وہ آئے گا. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بات تاثر لیا جا رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گا، اس میں تو حکومت کی اکثریت ہے، ایسے ویسے بلائے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے، 4 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، وزیر قانون ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، 1 سپریم کورٹ کے وکیل ہوں گے، 1 خاتون ہوں گے یا اقلیتی ممبر ہوگا قومی اسمبلی کا، 4 قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہوں گے، 2 اپوزیشن میں سے، 2 حکومت میں سے. بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا، اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز بھی ہے، وہ جس بینچ کو پرپوز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کیس کو سننے کے لیے، اس میں حکومت بھی سپورٹ کر دیتی ہے، قانون وزیر قانون ہو گئے، اٹارنی جنرل ہو گئے اور باقی لوگ ہو گئے. تو یہ تو پھر ایک تھیوری کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے کیسز ہوں گے، حکومت بینچ بنائے گی. یہ صرف ایک تھیوری ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.